परवरदिगार आलम किसी ऐसे नबी को भेज दे मौला, किसी ऐसे रसूल को भेज दे मौला, किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे मौला जिसके आने से दुनिया की तमाम तारीकियां छट जाए और सारी दुनिया में उजाले की उजाले भर दिए जाए। खालिक कायनात ने इंसान की दुआ को रद्द नहीं फरमाया बल्कि कबूल फरमा लिया और खालिक अकबर ने मक्का शहर में आमिना के कोठे में अपने प्यारे महबूबे मुकर्रम को भेज दिया। और जब मेरा नबी तशरीफ लाया तो उजालों का आलम ये था, आला हजरत पुकार उठे सुबह तैयबा में हुई पट्टा के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आजा के तारा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना। नोट आए है वाह सुभान अल्लाह बेशक। तो उसकी नेमत के खूब खूब चर्चे करो। अल्लाह ने फरमाया उसकी नेमत के चर्चे करो। अब उसकी नेमत के चर्चे करने का अंदाज यही तो है जो आज आपने सजाया है और मनाया है, ये उसकी नेमत के चर्चे करने का अंदाज है। देखे प्यारे, परवरदिगार आलम ने हम तमाम को कितनी नेमतों से सरफराज फरमाया है, हम उसकी नेमतों की गिनती नहीं कर सकते, हम उसकी नेमतों को गिन नहीं सकते। बेशुमार खालिक कायनात ने हमें नेमतें अता की है। अल्लाह को अकबर। आओ प्यारे जरा करीब आओ। जमीन का अल्लाह ने फर्श बिछाया, ये उसकी नेमत है। आसमान का शामियाना लगाया, ये उसकी बड़ी नेमत है। खालिक कायनात ने हमें हमारे माँ बाप को दिया। जमीन और आसमान के दरमियान जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह ने नेमत बना करके अता की है। बोलो सुभान अल्लाह। नेमत है कि नहीं है प्यारे? आप कहोगे मौलाना जरा गिनाओ तो सकी, तो प्यारे ज़बान तो थक सकती है मगर उसकी नेमतों को शुमार हम नहीं कर सकते हैं। इस जमीन पे अल्लाह ने दरख्तों को लगा दिया है हमारे लिए नेमत बना करके। इसी जमीन से अल्लाह ने पानी का चश्मा निकाला है हमारे लिए, जिसके बगैर जीना इंसान का हराम होता है। प्यारे इसी जमीन से परवरदिगार आलम ने तरह तरह के सब्ज़े उगा दिए हैं, किसके लिए? हमारे लिए। ये अल्लाह की नेमत लगी है तो फिर और क्या है? और करीब आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारे माँ बाप को अता किया है, ये रब की बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमें औलाद से सरफराज फरमाया है। खालिक कायनात ने हमें औलाद अता फरमाई है। बोलो ये अल्लाह की नेमत लगी है तो फिर और क्या है? ये अल्लाह की नेमत ही तो है। प्यारे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलाद अता फरमाई, हमने ढंग से हमने शरीयत के मुताबिक अपनी औलाद की परवरिश की, अपनी औलाद को सलीके के साथ जीने का सलीका बताया, अपनी औलाद की तरबियत ढंग से कर दी। और जब ये हमारी औलाद जवान हो गई, बेटी या बेटा जब जवान हो जाता है और उसके बाप जब एक बाप अपने बेटे का निकाह इज्जत के साथ करता है तो ये भी तो उसकी बड़ी नेमत है। इसलिए कि आज दुनिया के अंदर देखो हालात बड़े खराब है, दुनिया के अंदर देखो हालात बड़े पेचीदा है, दुनिया के हालात बड़े खराब नजर आते हैं। आप जिस दिन का अखबार उठा करके देखते हैं हालात अजीब सी अजीब नजर आते हैं। आप कहोगे कैसे? तो प्यारे न जाने कितने वारदात ऐसे होते हैं, न जाने कितने ऐसे वाकयात होते हैं जो समाज में दबा दिए जाते हैं, अखबार की दहलीज तक नहीं पहुंचाए जाते हैं। अल्लाह प्यारे अखबार की दहलीज तक पहुंचाने सुभान अल्लाह। अखबार की दहलीज तक वो वारदात नहीं पहुंचते हैं, समाज में उन वारदात को दबा दिया जाता है। तो प्यारे जरा गौर तो करो, ये अल्लाह की नेमत लगी है तो फिर और क्या है कि इज्जत के साथ हम अपनी औलाद का निकाह कर दे, इज्जत के साथ हम अपनी औलाद की शादी कर दे। अब प्यारे अल्लाह ने फरमाया जब उसकी नेमत को पाओ तो उसकी नेमत के खूब चर्चे करो। अल्लाह ने हमें शादी की मौका दिया है, शादी जैसी नेमत को अता फरमाया है, हमने अपनी औलाद का निकाह किया है, ये अल्लाह की नेमत लगी है तो फिर और क्या है? जरा करीब आओ। अब जरा मुझे ये तो बताओ, क्या अल्लाह की नेमत मिलेगी, कोई खुशी का मौका मिलेगा तो क्या उसका चर्चा भांगड़ा बजा करके होगा? नहीं नहीं, डीजे बजा करके होगा? नहीं नहीं, डांस पार्टी नचा करके होगा? नहीं नहीं,
گی پیارے دیکھنے میں تو یہ آتا ہے لوگ جب بھانگڑا بجاتے ہیں لوگ جب ڈیجوں پر کودتے ہیں آدھی رات نہیں بلکہ پوری رات میری قوم کا جوان یہ ڈیجے پر کودتا رہتا ہے مگر اسے تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے اور جب کہیں کوئی بات اللہ کے رسول کے جلسے کی آ جائے محفل میلاد مصطفیٰ کی آ جائے تو یہ میری قوم کا جوان تھکتا ہوا بھی نظر آتا ہے یہ میری قوم کا جوان اس محفل سے دور بھاگتا ہوا بھی نظر آتا ہے ذرا قریب آؤ پیارے دیکھنے میں تو یہاں تک بھی آتا ہے لوگ جب ڈی جے پر ناچتے ہیں لوگ جب ڈی جے پر کودتے ہیں اللہ اللہ پیارے شرابیں پی کر آج کے اس دور میں لوگ ڈی جے پر ناچ رہے ہیں اور میری قوم کے جوان کو شرم نہیں آتی اور یہ اتنا بڑا بے غیرت ہو چکا ہے اتنا بڑا بے شرم ہو چکا ہے کہ انسان اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا کرتا پاجامے والا اسے اگر سمجھانے والا مل جائے نا کوئی مولانا مل جائے کوئی امام مل جائے مسجد کا خطیب مل جائے اگر اسے سمجھانے لگے تو اسے یہ بے وقوف سمجھتا ہے اور اسے معلوم نہیں ہے یہ بے وقوف ہے یہ شریعت سے دور ہے محبت رسول سے دور ہے اس نے اپنی دنیا کو بھی برباد کیا ہے اور اپنی آخرت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ پھر بھی یہ انسان اپنی چلاکی میں دم بھرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری چلاکی کا عالم ہے یہ تو میری مالداری کا گھمنڈ ہے یہ تو میری دولت کا گھمنڈ نہیں ہے نہیں پیارے یہ دولت کا گھمنڈ تو ایک سیکنڈ میں مل جاتا ہے ایک لمحے میں خاک میں مل جاتا ہے کیا سوچا ہے ہم نے کیا سمجھا ہے ہم نے یوں ہی اپنی زندگی کو بتاتے رہے اور دنیا کی محبت میں بھول جائے نمازوں کو چھوڑتے رہے علماء کی محبت کو پامال کرتے علماء کے ادب کو پامال کرتے اپنے باپ کے ادب و احترام کو پامال کرتے اور اپنی زندگی کو گزارتے رہے لیکن پیارے ایسے کام نہیں چلتا ہے اگر کام چلے گا تو محبت رسول دل میں رکھو نمازی بن جاؤ ماں باپ کے قدردان بن جاؤ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہ جاؤ گے آخرت میں بھی کامیاب اے واہ سبحان اللہ بے شک جی حق بے شک کامیابی چاہتے ہو آؤ قریب علماء کے آؤ قریب شریعت مصطفیٰ کے اور شریعت مصطفیٰ میں ڈھل کر اپنی زندگی کو گزارنے لگو آج دنیا میں بھی کامیاب رہو گے انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب رہو گے آج ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں ہمارے اسلاف کے یہاں بھی شادی ہوئی میرے نبی کی بھی تو شادی ہوئی ہے نبی کے طریقے کا نام کی تو شادی ہے پیارے شادی کوئی سماج کی رسم تو ہے نہیں شادی کسی کے باپ دادا کی پرمپرا کا نام ہے یا کوئی شادی سماج کی رسم ہے نہیں نہ شادی کوئی سماج کی رسم ہے نہ شادی کوئی کسی کے باپ دادا کی پرمپرا کا نام ہے شادی تو میرے نبی کی سنت کا نام ہے شادی میرے نبی کے طریقے کا نام ہے شادی میرے نبی کے کردار کا نام ہے شادی میرے نبی کے اخلاق کا نام ہے شادی میرے نبی کے طور و طریقے کا نام ہے اب نبی کے طریقے پر چل کر اپنی شادیوں کو منا لو زندگی سج جائے گی انشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ واہ بے شک دیکھیں میرے نبی کی بھی شادی ہے نا اور پہلے میرے نبی سے پہلے میرے نبی کے والد گرامی کی بھی شادی ہے واہ سبحان اللہ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ بولے طلب کر سبحان اللہ حضرت عبداللہ آپ کے دادا کا نام حضرت عبدالمطلب ہے بولو سبحان اللہ اور آپ کے نانا کا نام حضرت وہب بن عبد مناف ہے کون ہے حضرت وہب ہے اللہ اکبر ادھر میرے نبی کے والد گرامی جوان ہو گئے ہیں اور نبی کا نور آپ کے والد گرامی کی پیشانی میں چمکتا ہے سبحان اللہ مکے کے اندر میرے نبی کے والد گرامی ہے حضرت عبداللہ وہ کون سی خاتون تھی وہ کون سی بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹی جو حضرت عبداللہ سے اپنا نکاح کرنا نہیں چاہتی تھی ہاں پیارے بڑے بڑے صادقہ کی عالمہ حضرت عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی تھی حضرت عبداللہ جوان ہو گئے ہیں میرے نبی کے والد گرامی ہیں جوان ہوئے ہیں شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں بڑی جگہوں سے پیغام آئے ہیں مگر آپ فرماتے ہیں جو میرے والد گرامی فیصلہ کریں گے وہی میرے حق میں بہتر ہوگا اللہ اکبر ادھر
ادھر حضرت آمینہ وہب کی بیٹی جوان ہو گئی ہے. اللہ اللہ پیارے حضرت وہب ایک دن اپنے گھر سے نکلے اور گھر سے اس انداز سے اور اس طریقے سے نکلے تھے. پیارے آج طریقہ الگ تھا, روز گھر سے نکلتے تھے تجارت کے لیے, اپنے کام کے لیے, مگر آج جب گھر سے نکلے ہیں تو آج نکلنے کا انداز نرالا ہے, آج نکلنے کا طریقہ بالکل الگ ہے اور انوکھا ہے, نرالا ہے. اللہ اکبر. حضرت وہب اپنے گھر سے چلے, جیسے ہی گھر سے چلے ہیں راستے میں ایک چوراہے پر بہت سے لوگ خاندان کے مل جاتے ہیں. جب بہت سے لوگ خاندان کے ملے نا, قریب گئے, کوئی رشتے میں چچا رکھتا ہے, کاندھے میں ہاتھ رکھ کے بولتے ہیں او میرے چچا. کوئی رشتے میں تایا رکھتا ہے, کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں او میرے تاؤ بات کو سنو. کوئی دادا رکھتا ہے تو ضعیف کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے بولتے ہیں او میرے دادا ذرا کچھ مشورہ چاہیے. کہاں کیا مشورہ چاہتے ہو؟ کہاں مشورہ یہ ہے میری بیٹی میری شہزادی آمینہ جس کا نام ہے جوان ہو چکی ہے, شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہے. میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں عبد المطلب کے دروازے پر جاؤں گا, ادھر ان کے بیٹے عبداللہ جوان ہے, اپنی بیٹی کا پیغام لے کر کے جا رہا ہوں. بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے, بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. اللہ اللہ پیارے حضرت وہب اپنے خاندان والوں سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے محلے والوں سے مشورہ کر رہے ہیں. آج ہم بھی جب اپنی بیٹی یا بیٹا کے رشتے کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے خاندان والوں سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں. فلاں لڑکا ہے یا فلاں لڑکی ہے, فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا پوتا ہے, بتاؤ جانکاری رکھتے ہو تو پھر بتاؤ اس کا خاندان کیسا ہے, اس کا گھر بار کیسا ہے, اس کے عادت و اخلاق کیسے ہے, اس کی زندگی کیسی ہے. ہم بھی تمام طریقے سے معلومات کرتے ہیں, پوچھا کرتے ہیں. وہی طریقہ تو وہاں تھا. حضرت وہب نے پوچھا بتاؤ بتاؤ میں اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے جا رہا ہوں, اب بتا دو جلدی بتا دو آپ کا مشورہ کیا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے لوگ اکٹھا ہو کر کے ایک زبان, او وہب جاؤ تم پاگل ہو گئے ہو, مجنون ہو گئے ہو, اپنے گھر واپس چلے جاؤ. ارے وہ قریش کا بڑا خاندان ہے, وہ تمہاری بیٹی کا رشتہ قبول نہیں کریں گے, واپس چلے جاؤ. مگر وہب کی محبت قربان جاؤ. پیارے حضرت وہب بولتے ہیں لوگوں یہ تمہاری سمجھ کا عالم ہے, مگر میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ جو بھی ان کے دروازے پر جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا, بامراد. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے نانا ہے حضرت وہب, چلے ہیں ساتھ چوراہے سے, اپنوں سے جدا ہو, اپنوں سے جدا ہو گئے, قبیلے والوں سے, خاندان والوں سے. تمہاری مرضی یہ ہے میں گھر چلا جاؤں, میں گھر نہیں بلکہ میں نے اپنے دل میں ارادہ یہ کیا ہے کہ آج میں اپنی بیٹی کا پیغام حضرت عبداللہ سے لگا کر کے آؤں گا, عبد المطلب کے بیٹے سے لگا کر ہی آؤں گا. اللہ اکبر. حضرت وہب پہنچ گئے جناب عبد المطلب کے دروازے پر اور دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو پھر گھر سے بزرگ نکل کے آئے, اندر سے دروازہ کھولا, وہ جناب عبد المطلب ہے, وہ میرے نبی کے دادا ہے. باہر آئے, آ کر کے دیکھا کون, کہنے لگے میں وہب ہوں. وہب بن عبد مناف مجھے کہا جاتا ہے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں اس ارادے کو لے کر کے آپ کے دروازے پر آیا ہوں, آپ کے دولت قدے پر اس لیے آیا ہوں کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, آپ کا بیٹا عبداللہ جوان ہو چکا ہے. اپنی بیٹی کا پیغام لے کر آپ کے بیٹے کے لیے حاضر ہوا ہوں, اگر اجازت ہو تو گھر میں آ جاؤ. ادھر نبی کے دادا کا جواب سنو, سبحان اللہ, اور قربان جاؤ. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں او وہب آج تم چل کر کے اپنے گھر سے میرے دروازے پر آئے ہو, اپنی بیٹی کا پیغام لے کر بتاؤ تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بتاؤ تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے. اللہ اکبر. پیارے جب حضرت عبد المطلب نے نام پوچھا نا تو آپ نام بتانے لگے, میری بیٹی کا نام آمینہ ہے. سبحان اللہ. لبوں پر مسکراہٹ آ گئی حضرت عبد المطلب کے اور فرمانے لگتے ہیں آپ تم چل کر میرے دولت قدے پر میرے دروازے پر آئے ہو, آنے والے
تو عبد المطلب چل کر خود تمہارے دروازے پر آ جاتا. واہ واہ سبحان اللہ بے شک فرماتے کہ میں خود چل کر کے تمہارے دروازے پر آ جاتا. سبحان اللہ. کہاں ہے وہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جب اپنی بیٹی جب بیٹے کا رشتہ لے کر کے چلتے ہیں تو پھر جانے کے بعد بڑے بڑے دولت مند کو بڑی بڑی بلڈنگوں والوں کو محلات والوں کو تلاش کرتے ہیں, کاروبار والے کو تلاش کرتے ہیں. جی بے شک اللہ اکبر. پیارے اب دیکھیں ذرا دیکھیں اور غور کریں پیارے, میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دادا نے کوئی اور سوال نہیں کیا بلکہ صرف یہ پوچھا نام کیا پوچھا, نام پوچھا اور رشتہ طے. اور یہ بھی فرما دیا اگر تم نہیں آتے نا تو پھر میں خود چل کر کے تمہارے دروازے پر آ جاتا. سبحان اللہ. یہ ہے میرے اور جب یہی خاندان میرے مصطفیٰ کے آگے چلا, میرے مصطفیٰ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا نا, تو پھر وہ نور مصطفیٰ جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا پہلے ہی دن منتقل ہو گیا بطن آمینہ میں. اور یہ وہ دور تھا جو ظلمتوں سے بھرا دور تھا. چاروں طرف تاریکی اندھیری ہی اندھیری, سب طرف ظلمت ہی ظلمت نظر آتی تھی. اللہ اکبر. اجالے کی ایک کرن نظر نہیں آتی تھی. اس دنیا کے اندر انسان تو تھا مگر انسانیت نہیں تھی. اس دنیا کے اندر انسان نظر آتا تھا, دیکھنے میں یہ انسان تھا, ہاتھ تھے پیر تھے ناک تھی آنکھ تھی, سب کچھ تھا, پورا مجسمہ انسانی تھا. مگر انسان کے اندر انسانی شرافت نہیں تھی, انسان کے اندر انسانی تمدن نہیں تھا, انسان کے اندر انسانی اخلاق نہیں تھے, انسان کے اندر انسانی عادات نہیں تھے, انسان کے اندر انسانی اعتبار نہیں تھے, انسان کے اندر انسانی کیفیت نہیں تھی. بلکہ یوں کہا جائے انسان تو تھا مگر انسانیت نہیں تھی. ایسے عالم میں لوگ اپنی زندہ بچیوں کو زمین میں دبا دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. عورتوں کی بڑی بے حرمتی ہو رہی تھی, بڑی بڑی بے عزتی ہو رہی تھی, عورتوں کی تذلیل ہو رہی تھی, عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی تھی. ایسے عالم میں یہ دنیا انسانیت رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی. اے